नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की मुमताज़ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटी, इंतहाई मुमताज़ शख्सियत जनाब सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब के साथ, और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पैनामा पे बनने वाली JIT एक लगता है कि एक फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रही है। A very warm welcome to you. But sir, given your legal background, constitutional background and also your political background, मैं जब हुसैन नवाज साहब की recent statements देखता हूँ जब वो 5वीं दफ़ा प्रेजेंट होते हैं इस JIT के सामने, और ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि ये हर दफ़ा 5-6 घंटे JIT जो है वो सो कॉल्ड उनकी कोई एग्जामिनेशन कर रही है, समझ नहीं आ रही क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कमेंट ये किए हैं कि JIT को उनके खिलाफ कोई एविडेंस, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि JIT को उनके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढनी है, कोई सबूत लेके आना है। लेकिन हमें तो ये लगा था सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर फैसले के बाद, डिसीजन के बाद 20 अप्रैल के, कि JIT को 13 सवाल दिए गए हैं जिसमें ऑनस और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शरीफ फैमिली पे है कि उन्होंने जो पहले डिपोजिशंस करवाई हैं, ये जो कुछ उन्होंने कहा है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश करना था, उन्होंने उसको साबित करना था, और JIT ने देखना था कि इनके पास क्या एविडेंस है। आपको क्या समझ आ रही है कि हो क्या रहा है? पहली तो बात यह है कि डॉक्टर साहब अब उन सवालों को देखें। मिसाल के तौर पे उसमें सवाल है कि इज़ द लेटर ऑफ द कतरी प्रिंस रियल और ए मिथ। अब इसको रियल साबित करना और इसके पीछे तमाम हकायक को, वाक़यात को साबित करना, ये तो शरीफ ख़ानदान ने साबित करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे, बर्डन ऑफ प्रूफ उनको पहले दिन से जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, मैं बदस्तूर तसलसल के साथ कह रहा हूँ कि 4 दिन का केस है और 5वें दिन फैसला होना चाहिए था। 4 दिन का केस, एक दफ़ा उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं, तो उसके बाद अब उन्होंने साबित करना है, शरीफ ख़ानदान ने, कि वो ज़राए आमदन वो जायज़ थे, उन पे टैक्स अदा हुआ थे, और जिन ज़राए से वो उनकी तरसील हुई, यानी बैंकिंग चैनल से, वो कौन सा बैंक लंदन में कौन सा अकाउंट था जिससे अल्टीमेटली पे हुआ फॉर दीज अपार्टमेंट। बिल्कुल सही है। और अब दूसरी चीज़ ये है, ये मुझे ये नहीं समझ आती कि ये JIT 5 घंटे 7 घंटे, ये तो कोई ड्रामा चल रहा है। आप देखें, अगर मेरा घर है, इस वक्त ये मेरे दफ्तर में आप बैठे हैं, ये मेरा घर है, मेरे नाम है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल्स अगर मैंने लॉकर में रखे हुए हैं तो उनकी कॉपीज यहाँ मेरे पास होनी चाहिए, हैं, इस दफ्तर में है, मौजूद है। रजिस्ट्री की मौजूद होगी, रसीदें भी मौजूद होंगी जब स्टैंप लिए गए, वरासत का इंतकाल नामा भी होगा, वो सब चीज़ें यहाँ होंगी। या मेरी, अगर मैं, हो सकता है मैंने लॉकर में रख दी हो सकता है मैंने घर पे रखी हुई हो सकता है मैंने लंदन में किसी लॉकर में रखी हो सकता है मैंने ब्रिटिश वर्जिन आइल्स में रखा हो, पर मेरी दस्तरस में है ये सब। अब हुसैन नवाज, हसन नवाज ने सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स शोइंग के इस साल इतना टैक्स दिया, इतना आमदन हुई, और उस आमदन को ऐसी हो ज़राए और आमदन और ज़रिया तरसील के, जो इन्होंने बताना है, मैंने बताना है, JIT ने नहीं ढूंढना। और वो ऐसे थे कि ये जायज़ तौर पर हासिल किए गए। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि आप समझा रहे हैं, तो फिर जब 2 महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच के सामने ये तमाम अपने आर्गूमेंट्स, अपने दलाइल, अपने कागज़ और अपने डॉक्यूमेंट्स आखिर लेके तो लाते रहे ना दस्तावेज़ात, तो 5 मेंबर बेंच तो वहीं देख के फैसला कर सकता है कि ये एविडेंसेस जो हैं ये परसुएसिव हैं, कन्विंसिंग हैं, ये नहीं है। और क्वेश्चन भी उन्होंने फ्रेम किए हैं जिससे यही पता चलता है कि वो कन्विंस नहीं हो सके। तो फिर तो फैसला वहीं हो जाना चाहिए था। उसके लिए एक सेपरेट सेकंड स्टेप JIT बनाने की भला क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और पहले दिन से ये मेरा मौक़िफ़ है। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो है, उनमें जो 3 हैं
وہ جو میجورٹی ہے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ میاں نواز شریف اور شریف خاندان کا جو موقف ہے یہ معتبر نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے کہ یہ معتبر ہے تو جے آئی ٹی بنتی نا, بالکل صحیح. پھر تو ختم بات ہو جاتی نا. ٹھیک. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں 5 جج. ٹھیک. اور کم از کم 2 نے تو یہ سمجھا ہے کہ جے آئی ٹی بنانے کی وہ ضرورت. تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے نااہل قرار دے دیا ہے, پر 5 جج اس بارے میں متفق ہیں کہ ان کا بیانیہ معتبر نہیں ہے. ان کے پاس دستاویزات بھی نہیں, انہوں نے پیش بھی نہیں کیے. اچھا, اب اگر وہاں نہیں پیش کیے تو یہاں پھر جے آئی ٹی میں کیا پیش کرنا ہے انہوں نے؟ مطلب میں امیجن کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہے, کوئی جانکاری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اوپن ہونا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا کھیل ہو سکتا ہے, ہوتے ہوئے جا رہا ہے. تصویر ایک ایشو ہو گئی ہے. اب تصویر پہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, اب آپ یہ بھی کمال دیکھیں نا, شہباز شریف کہتا ہے ایک بچے کو بٹھا کے ہائے, ہاں بچہ ہائے, اس بچے کو بٹھا کے. اور کیا یہ شہزادے ہیں نا, یہ اس نظام کے نواز شریف, شہباز شریف اور ان کی اولادیں اس نظام کے بگڑے ہوئے لاڈلے بچے ہیں. اس کو بچھا کے اکیلے میں, اور دیکھیں جی یہ دباؤ ڈال رہے ہیں. وہ بچہ 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اس نے, 2 کا تو سنا ہے ہم نے, 8 بچے ہیں اس کے. اب وہ بچہ ہے, خدا کا خوف کرو, وہ صرف اس لیے کہ شریف خاندان کا ہے تو اس کو ساتھ. اچھا اب تصویر ہے, وہ تصویر تو ہماری کھینچ لیں اوپر سے ٹاپ شاٹ میں, کرسی پہ بیٹھ تو ایسی آئے گی. اور اس کے 3 سوال اس پہ اگر جواب مل جائے 3 سوالوں کے تو پتہ لگ جاتا اس سے. نمبر 1, اس تصویر کا فائدہ کس کو ہوا؟ نواز شریف صاحب کے خاندان کو. نواز شریف کے خاندان کو. ہائے ہمارا بچہ, دیکھیں جی بچہ بٹھایا ہوا. پارٹیوں پہ اور لوگوں پہ, ڈنرز پہ یہ ہو رہی ہے بات. لیکن پھر ریلیز تو پھر بھی کس نے کی, یہ سوال تو ہے جی کہ جوڈیشل اکیڈمی بتایا جا رہا ہے منسٹری آف ڈیفنس کے کنٹرول میں ہے. نہیں, ابھی آتے ہیں اس پہ, ابھی آتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس میں صلاحیت تھی اس کو نکالنے کی, تصویر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی. ٹھیک. اب یہ صلاحیت کسی جے آئی ٹی کے ممبر یا کسی پی ٹی آئی کے ممبر میں نہیں ہو سکتی. یہ ایک ٹیکنیکل صلاحیت ہے. پی ٹی آئی کا ممبر تو اندر جا ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ہے ہی نہیں, الاؤڈ ہی نہیں. تو وہ تو اس کے تو نہیں ہو سکتی. یہ صلاحیت وزارت داخلہ میں ہے, یہ صلاحیت آئی بی میں ہے. وزارت داخلہ نے ایسے کام کیے ہیں, اور وزیر داخلہ کے وہ تھریٹ آپ کو یاد ہوگی جب اس کا ویڈیو چلایا انہوں نے اور تصویریں چلائیں ڈاکٹر عاصم حسین کی, تو وزیر داخلہ نے کہا میرے پاس اور بہت ساری تقریریں ہیں, تصویریں ہیں, اگر میں نے وہ نکال دیں تو آپ حیران رہ جاؤ گے. وہ ہر دفعہ تھریٹ ساتھ ضرور دیتے ہیں, میں چاہوں تو یہ کر دوں, میں یہ کر دوں, میں یہ کر دوں. تو ان کے پاس سہولت مرزا, یہ سارے ان صلاحیت ان کے پاس ہے. بالکل صحیح. تیسری چیز سوال یہ ہے کہ کس کا ماضی ایسا ہے کہ جس ماضی میں انہوں نے یہ کام کیے ہیں. سپننگ, بگنگ, ٹیپنگ. ڈان لیکس کیا چیز ہے جس میں سے یہ ابھی بچ نکلے ہیں؟ وہ ٹیپ اور بگ ہوا کمرہ تھا جہاں وہ میٹنگ ہو رہی تھی, اور اور اس کی مثال میں دیتا ہوں, میں گواہ ہوں. میں 20 مرتبہ میڈیا پہ بتا چکا ہوں یہ واقعہ کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی, جو میاں نواز شریف نے بلائی آن کشمیر, جس میں پیپلز پارٹی کی وفد کی قیادت چیئرمین بلاول نے کی, آپ کو یاد آ جائے گی. اس میٹنگ کی ہم اندر ان کیمرہ پرائم منسٹرز ہاؤس میں ان کیمرہ میٹنگ کر رہے ہیں, اور باہر پٹیاں چل رہی ہیں. 4-5 گھنٹے بعد ہم باہر نکلے تو لوگوں نے جو باہر بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ تو
اندر جو آپ اعتزاز صاحب آپ نے بات کی ٹکٹ چل رہے یا تھے۔ قمر صاحب آپ نے بات کی یا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، وہ تو ٹکٹ چل رہے تھے سارے. ہم نے پروٹیسٹ کیا اس وقت، انہوں نے وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ یہ ہم انکوائر کریں گے کیا ہوگا. 3 دن بعد شاہ محمود قریشی، قمر زمان کہرا اور محمد زبیر جو اب گورنر ہیں، اس وقت سپوکس مین تھے گورنمنٹ کے اور میڈیا سیل میں بیٹھتے تھے، ان کی تکرار ہو گئی ایک شو پہ، ٹیلی ویژن شو پہ ود شاہ محمود. شاہ محمود نے کہا ایسی بات میں نے نہیں کی. انہوں نے کہا آپ نے کی. شاہ محمود نے کہا میں نے اس طرح نہیں بات کی بھائی. اس نے زبیر نے کہا آپ نے کی. شاہ محمود نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے، آپ تو وہاں تھے نہیں. تو زبیر کہتے ہیں کہ میں میڈیا سیل میں بیٹھا تھا، سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ آڈیو ٹائپنگ تھی، ویڈیو ٹائپنگ نہیں تھی، ٹھیک. وہ آڈیو ریکارڈنگ. اچھا، اب دس برنگز اس ٹو دی کوسچن کہ جب پی ٹی آئی گئی اپنی پٹیشن لے کر سپریم کورٹ کے سامنے کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے ٹو اپوزیشن، ٹو پلینٹف اینڈ ٹو میڈیا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو ایک کرمنل انکوائری اور انویسٹیگیشن ہے، یہ اوپن نہیں ہو سکتی. یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ یہ کرمنل نہیں ہے، نہ سول نہیں ہے. یہ سول ہے؟ نہیں، یہ سوائی جنیرس ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک تیسری قسم کی انکوائری ہے. ہاں. کوئزائی جوڈیشل، کوئزائی سول، which is regulated entirely by the Supreme Court. ٹھیک. Not by the CRPC or CPC. ٹھیک. by the Supreme Court. اب اس میں جب یہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ بالکل کھلا ہو سکتا ہے. جیمز کومی کی اگر ساری انکوائری جو کہ اگینسٹ دا پریزیڈنٹ، نیا تازہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ، اتنا جابر پریزیڈنٹ، اس کے خلاف قومی کی ساری ٹیسٹمنی ہو سکتی ہے ان اوپن پبلک. ہلری کلنٹن ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ وہاں بیان دیتی ہے سینٹ کمیٹی کے سامنے ساری، اور اس کی اتنی گرلنگ ہوتی ہے، اتنی ای میلز پہ کتنی گرلنگ ہوئی. یہاں پھر کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس کی پروسیڈنگ میں نہ میڈیا موجود ہے، نہ پلینٹف موجود ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یا تو حسین نواز صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہے یا لیکڈ پکچرز ہیں یا سٹوریز چھپ رہی ہیں اخباروں کے اندر، لیکن کوئی اوریجنل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. کیونکہ اس کو انہوں نے ان کیمرہ رکھا ہوا ہے، اس میں جو چاہتے ہیں وہ لیک کرتے ہیں. جس طرح وہ تصویر ہے مظلومیت کی تصویر، وہ جو چاہتے ہیں لیک کرتے ہیں، ورنہ انہوں نے اس کو ان کیمرہ رکھا ہوا ہے، بند کمرے میں رکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہی 5 گھنٹے انٹیروگیشن، پھر دوسرے دن 6 گھنٹے انٹیروگیشن، پھر تیسرے دن 7 گھنٹے انٹیروگیشن. یہ کس قسم کی، یہ کیسی انٹیروگیشن ہے؟ اس سے یہ 1.5-2 گھنٹے میں سارا معاملہ ختم ہونا چاہیے. اس سے تاثر یہ ملتا ہے عوام کو کہ بہت ہی ایک ریگرس قسم کی اسکروٹنی جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، جس کی کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں ہے. صرف آخر میں ان 6 لوگوں نے ایک رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ جناب حسین نواز اور حسن نواز کو مروڑ تروڑ کر رہے ہیں اور ان کو تباہ کر رہے ہیں. وہ باہر نکلتے ہیں ہنستے ہنستے، ہاتھ ہلاتے ہوئے، وہ فریش، بالکل فریش باہر نکلتے ہیں. ان کے ساتھ جیسے ان کو اندر چائے پلائی جا رہی ہے. اب تو روزے ہیں پر ان کو بڑا اچھی گفتگو ان سے ہو رہی ہے. اور تو یہ تو اٹ شوڈ بی، میں تو ایک سمپل بات کرتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ان اوپن پبلک ہیئرنگ، تاکہ اس کے بارے میں تمام شکوک جو ہیں سارے بارے میں. اب سوال کیا، مثال کے طور پہ ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے اب نئے تازہ حسین نواز شریف، کچھ کیا ہی ہوگا نا، 5 گھنٹے 8 گھنٹے وہ ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے. وہ ڈاکومنٹس اب مجھے نہیں پتا کیا ڈاکومنٹس پیش کریں، پر اگر دکھائے جاتے میرے سامنے تو شاید میں بھی کہہ سکتا کہ یہ جھوٹے ڈاکومنٹس ہیں، فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں. بالکل صحیح. پکڑا جاتا اور پھر حسین نواز، اس پہ ڈسکشن ہوتی جیسے قطری لیٹر پہ، جس طرح قطری لیٹر پہ ہوئی ہے.
قطری لیٹر کے سپیلنگز تک پہ ہوئی ہے. یہ تو نواز شریف اور شریف خاندان کو بہت بینیفٹ دیا جا رہا ہے. اس کو پھر ہم کیسے ایکسپلین کریں کہ جو رجسٹرار صاحب نے ایک واٹس ایپ پہ یا فیس ٹائم پہ کال کر دی ایس سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی کو, وہ کہتے ہیں جی یہ انفلوئنس کر رہے تھے, 2 بندوں کے کہاں نام ڈالیں, اس میں عامر عزیز کا اور ان کا دوسرے کا سعد رسول کا, یہ کیا کہانی, اس کو کیسے ایکسپلین کریں اس لاجک کو؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی میں بڑا محتاط ہوں کسی فیصلے پہ آنے پہ, کیونکہ اس میں کروشل چیز یہ ہے کہ کالز جو بھی ہوئیں ان کو ریکارڈ پہ لایا ایس سی سی پی کا چیئرمین, خط لکھ کے ان پہ ریکارڈ پہ لایا. ایس سی سی پی کا چیئرمین مرہون ہے نواز شریف کا, بالکل صحیح, بالکل مرہون ہے نواز شریف کا. اس کو جو نواز شریف کہے گا وہ کرے گا. وہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے جس طرح قومی ریکارڈ کرتا ہے, اور وہ تو جسٹیفائی کرتا ہے کہ آئی تھاٹ دا پریزیڈنٹ مائٹ ٹیل اے لائی لیٹر آن, اور وہ کانفیڈینشلی ریکارڈ کر کے اس طرح ڈپازٹ کر دیتا ہے. ڈپازٹ کرتا ہے. اس نے کیا یہ تو مطلب ہے کہ پبلک میں اور ایک اخبار میں بگ سٹوری نکلتی ہے, اور یہ خط لکھا گیا ہے اور خط ریپروڈیوس ہوتا ہے. یہ بھی بڑا بہت ہی سسپیشس ہے. ایک بریک میں لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جے آئی ٹی اور دیگر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ, اور ہم بات جو کر رہے تھے پہلے پارٹ میں پیناما جے آئی ٹی کے حوالے سے, اسی کو بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. سر صاحب میں چاہتا ہوں صرف اس کو کم از کم تھوڑا سا ایک سم اپ کر دیں کہ اس جے آئی ٹی کا میکسیمم سکوپ ہے کیا, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ابہام ہے. سول پروسیجر ہے, کرمنل پروسیجر ہے, جے آئی ٹی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا لکھ دے گی. یہ جے آئی ٹی میکسیمم کس قسم کی کیا انڈائٹ کر سکتی ہے, کیا ریکمنڈیشن دے سکتی ہے سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن پینل کو؟ دیکھیں, نہ تو یہ جے آئی ٹی کوئی ایف آئی آر کر سکتی ہے, ٹھیک, نہ کوئی چلان جمع کرا سکتی ہے, ٹھیک, نہ کوئی کنکلوسیو ججمنٹ دے سکتی ہے, ٹھیک ہو گیا, حتمی کر کیا فیصلہ. سکتی ہے پھر یہ صرف ایک رپورٹ دے سکتی ہے سپریم کورٹ کو. ریگارڈنگ واٹ؟ ریگارڈنگ اول تو وہ جو 13 سوال سپریم کورٹ نے دیے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے ایک اوپن اینڈڈ بھی رکھا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پراپرٹیز ہیں, کوئی اور بے نامی دارز ہیں جس میں وہ مریم آ سکیں, جو کہتے ہیں کہ مریم کو نکال دیا. اس میں کیا پرائم منسٹر کو بلایا جا سکتی ہے اس جے آئی ٹی میں؟ جے آئی ٹی میں بالکل بلایا جا سکتا ہے. پرائمری بندہ جو ہے وہ نواز شریف ہے. اس کی وجہ سے تو انکوائری ہو رہی ہے کیونکہ ہی از دی ہولڈر آف پبلک آفس. اگر بیچ میں نیب کا آرڈیننس ڈسکس ہوا ہے یا کوئی اور لا ڈسکس ہوا ہے تو وہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ نواز شریف از اے ہولڈر آف پبلک آفس. ہولڈر آف پبلک آفس از اے اسپیشل ٹرم. اس کی انکوائری, اس کی ایسٹس کی انکوائری ہو رہی ہے. آپ سمجھ لیں کہ کیا اس کے ایسٹس آر commensurate with his means, اس کے جو اثاثے ہیں وہ نسبت رکھتے ہیں اس کی آمدن سے. لیکن 4-6 سول سرونٹ پاکستان کے ایکٹنگ پرائم منسٹر سے کیا سوال پوچھ پائیں گے جبکہ دنیا دیکھ بھی نہیں سکتی, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ گریڈ 18, 19, 20 کے افسر اور ایک ایسے پرائم منسٹر کے جو تیسری دفعہ پرائم منسٹر ہوا ہے, چوتھی دفعہ کے لیے وہ للکار رہا ہے, جس کا پنجاب اس کے بھائی نے آکوپائی کیا ہوا ہے, کنٹرول. تو ایسے اور جس کی دولت کا اندازہ نہیں ہے, اب وہ اس کو
میں تو پہلے دن سے تو پھر اس کا نیٹ سکوپ ہوگا کیا؟ یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی، میں کل ایک سیاستدان کو ملا تھا، وہ تو امید لگا کے بیٹھا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کل، بلکہ کہا ہے انہوں نے، پرویز الہی صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ جے آئی ٹی تو ڈسکوالیفائی کر دے گی پرائم منسٹر کو. تو یہ جے آئی ٹی کے پاس تو پاورز ہی نہیں ہے ایسی، لوگ کیوں سوچ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ یہ کیسے لوگوں کے ذہن میں چیز چلی گئی؟ یہ پتہ نہیں، کچھ دوستوں نے جے آئی ٹی کو پہلے دن سے بڑی خوشی منائی، جے آئی ٹی بن گئی. جے آئی ٹی جو ہے یہ جب تک بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس پہ یہ بالکل ثواب دیدی کام کرے گی. اور ثواب دید، یہ ثواب دیدی سے مطلب فارمیلٹی ہے، یہ فارمیلٹی ہے، ڈسکریشنری ہے. ٹھیک ہے، مطلب اٹ از ناٹ کنٹرولڈ بائی اینی نارم اور رول. ٹھیک، اب بند کمرے میں کر رہی ہے. بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر جیمز کومی کی اور ہلری کلنٹن کی اوپن ہو سکتی ہے، تو آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، ایز اے سینیٹر پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اوپن ہو سکتی تھی، اس میں بھی میڈیا پریزنٹ ہو سکتا تھا تاکہ ہم لوگ وہاں پہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیا ایویڈنسز فیملی پروڈیوس کر رہی ہے، شریف فیملی، اور ہم اس کو اسکروٹنائز کرتے، سوال ریز کرتے، اپوزیشن وہاں موجود. یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا، کلیئرلی ہو سکتا تھا. It should have been an open inquiry. میڈیا بھی ہوتا. دیکھیں کم از کم جو مدعی ہے، جو پٹیشنر ہے، اس کی ریپریزنٹیشن تو ہونی چاہیے تھی نا، اس کے وکیل کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ جو پلینٹف ہے، جو پی ٹی آئی ہے، اس کے بارے میں معاف کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں. وہ مسلسل اپنے بیانات اور سٹیٹمنٹ سے خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی تصویریں بھی بڑی منا رہے ہیں کہ جو حسین نواز شریف جو ہیں، حسین نواز صاحب وہاں بیٹھے ہیں، دیکھو جی افسروں کے سامنے بیٹھے ہیں، 5 گھنٹے گرلنگ ہو گئی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں میں اتنی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ سبسٹنس کیا ہے جے آئی ٹی کا اور اس کے آپٹکس کیا ہیں. یعنی پی ٹی آئی اس کے آپٹکس میں فلو کر رہی ہے. ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں چیزوں کو کریٹیکلی اینالائز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، پر میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ 50 سال ہو گئے ہیں وکالت کے پیشے میں، اور میں نہیں سوچ سکتا ہوں کہ 10 یا 12 گھنٹے اگر سوال کیے جا رہے ہوں حسین نواز سے تو وہ کیا سوال ہوں گے. اچھا، ایک اور بھی چیز ہے جس کا اب ہم آپ سے کلیئر کرنا ہے، اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو 3 ممبر کا امپلیمنٹیشن بینچ ہے، اب یہی ایک بینچ ہے جس نے فائنل فیصلہ کرنا ہے. یہ جو پہلے 2 جج صاحبان تھے 5 ممبر بینچ کے، کھوسا صاحب اور گلزار صاحب، کیا ان کا جو ڈسیشن تھا وہ اور یہ ان کا مل کے اکٹھا ہوگا؟ از دس اے 5 ممبر بینچ اور اٹس اونلی 3 ممبر بینچ ناؤ؟ نہیں، وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ. ٹھیک، وہ 5 ممبر بینچ ہی اس میں چینج کر سکتا ہے اگر کوئی چینج کرنا ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اگر 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ کرنا ہے، کہ کھوسا صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ نواز شریف ڈسکوالیفائیڈ ہے، تو نواز شریف ڈسکوالیفائیڈ ہے. یہ 5 ممبر بینچ ہی اس فیصلے کو چینج کر سکتا ہے. دیکھیں 3 ممبر بینچ، 3 ممبر اور ججز بھی تو ہو سکتے تھے نا. فرض کیجئے یہ تین نہ ہوتے، وہ 3 جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس عمر عطا بندیال ہوتے. فرض کرو اس فیصلے کے تحت جو 20 اپریل کا غالباً فیصلہ ہے، 20 اپریل کے فیصلے کے تحت یہ نہیں کہا گیا کہ یہی 3 جج رکھے جائیں گے. اس میں کہا کہ چیف جسٹس وی سینڈ اٹ ٹو دا چیف جسٹس ٹو کانسٹیٹیوٹ اے بینچ. اچھا، اب یہی پہ آپ کے ذہن میں بھی پھر ابہام ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام ہے، وہ یہ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ 3 ممبر بینچ اپنا فائنل کنسیڈریشن کرے گا تو جو پچھلے 2 جج صاحبان ہیں ان کا فیصلہ بھی مد نظر ہوگا یا وہ بھی اس ڈیلیبریشن کا حصہ ہو سکتے ہیں. دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں، وہ بینچ اب قصہ ماضی بن چکا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. دس از اے فریش بینچ، چونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوں، وہ ایک مائنورٹی پوائنٹ آف ویو تھا. میجورٹی پوائنٹ آف ویو تھا کہ جے آئی ٹی بنائی جائے. اب جے آئی ٹی جو بھی ڈیلیبریشن کرتی ہے اس کے اوپر جو اپلیکیشن مائنڈ کرنی ہے وہ محض ان 3 جج صاحبان نے کرنی ہے. نہیں، 5 جج صاحبان. یہ آپ کلیئر ہیں اس پہ؟ دیکھیں فیصلہ جو ہے، جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے،
یا جس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، اگر رد و بدل ہوتا ہے تو، اگر جے آئی ٹی فرض کرو جے آئی ٹی کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، نہیں اگر 3-2-1 ہو جاتا ہے، اگر دو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے ٹھیک اپنی ایویڈنسز دے دی ہیں، ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے ایویڈنسز ان کی اچھا ٹھیک چلے نہیں ہے، ایک اور طرح سے لیتے ہیں، تو لیکن 5 میں سے یہ 3/2 بن جائے گا. اگر جے آئی ٹی کہتی ہے، فرض کرو جے آئی ٹی کی یہ کہتی ہے، جو مجھے توقع نہیں ہے پر فرض کرو جے آئی ٹی کہتی ہے کہ یہ معاملہ نیب کو جانا چاہیے، اب مزید ہاں جے آئی ٹی یہ یہ ریکمینڈ کرتی ہے، ٹھیک، اب وہ 5 جج بیٹھ کے ہی اس فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں نا، جو 5 نے کیا ہوا ہے، چاہے وہ بائی میجورٹی آف 2-3 چاہے اس طرح کیا ہے، پر وہ 5 جج ہی بیٹھ کے اس فیصلے کو میں رد و بدل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا ویو ہے نا. یہ دوسرا ویو ہے کہ اس میں سے یہ 3 جج ہیں، اس میں سے 2 جج یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے ٹھیک ہے ایکسپلین کر دیا، ایک صاحب کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ایکسپلین نہیں کیا، وہ مائنورٹی بن جائیں گے، 2 میجورٹی بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ اعجاز الاحسن اور عظمت سعید اور اعجاز افضل فاضل جج صاحبان یہ 3 نہ ہوتے، 3 دوسرے ہی ہوتے، علیحدہ انڈیپینڈنٹ جو بنا ہوتا امپلیمنٹیشن بینچ، تو وہ فیصلہ تبدیل کر سکتا تھا، اس فیصلے کو تبدیل کر سکتا تھا. دیٹس این انٹرسٹنگ ویو. ایک بریک ناظرین لے لیں. مجھے امید ہے کہ یہ جو لیگل ایک انالیسس اور ڈائسیکشن ہے، اس سے معاملات کو، جے آئی ٹی کی حقیقت کو، پیناما کی پوری اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اوور آل پولیٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں سچویشن کا آفٹر دا بریک. Nazim, welcome back. Nazim, let me ask a very difficult question, provocative question to Barrister Senator Aetazaz Ahsan صاحب. قانون پہ تو Barrister صاحب بہت بات ہو گئی، تھوڑا سا اس کے پولیٹیکل پس منظر پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی سادہ پارٹی ہے، اس کے اندر کرٹیکل انالیسس کی اتنی کمی ہے کہ وہ جو بھی پی ایم ایل این کی ایک اسپن اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ بیچارے اس کے اندر ہی شادیانے بجا رہے ہیں، ڈرم بجا رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جے آئی ٹی کے آپٹکس کیا ہیں اور جے آئی ٹی کا سبسٹنس کیا ہے، جو کہ ابھی ہم نے پہلے 2 پارٹس میں اس کا انالائز کی. دوسری طرف آپ کی جماعت ہے پی پی پی، اس کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں مسلسل چیزیں چھپ رہی ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں آپ کی لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ ٹیئر کی، وہ پی 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 کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہی ہے، وہ اپنا مستقبل وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو واٹ از دی فیوچر آف پاکستانی پالیٹکس دین؟ فیوچر آف پاکستانی پالیٹکس مطلب ود دس کائنڈ آف سچویشن ڈول ڈرمز میں ہی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر ان کیمرہ پروسیڈنگز میں اور اس طرح کی پروسیڈنگز میں کوئی ریلیف مل گئی، کوئی داد رسی مل گئی، تو لوگ نہیں مانیں گے، لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے. نواز شریف کا کو اتنا موقع ملا ہے پچھلے سال، بلکہ مارچ لاسٹ ایئر سے 3 اپریل لاسٹ ایئر 2016 میں پاناما بریک آؤٹ ہوا ہے، پر ان کو پہلے سے پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے فروری اور مارچ سے حسین نواز کے انٹرویو کرانے شروع کر دیے کہ جی ہم نے پراپرٹی لی ہے. جب آئی سی آئی جی والوں نے ان کو آئی سی آئی جے والوں نے اپروچ کیا کہ آپ بتا دیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں. اس وقت سے نواز شریف نے قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیے ہیں، قوم سے بھی خطاب کیے ہیں، وکیل بھی کیے ہیں، عدالت بھی گئے ہیں، سپریم کورٹ میں کنسائز سٹیٹمنٹ بھی فائل کی ہے، خطابات میں نہ قطری کا خطوط قطری بھی آ گئے، ہاں، لیکن سپریم کورٹ میں خطوط قطری بھی آ گئے وغیرہ وغیرہ. اب اتنا موقع ملا ہے ان کو، سال سے اوپر 1.25 سال ہو چلا ہے، کہ صرف یہ بتا دیں کہ یہ پیسے ہمارے تھے، اس طرح ہم نے بنائے تھے، یہ بینک اکاؤنٹس تھے، یہ ٹیکس دیا ہوا ہے، یہ اس طرح دبئی پہنچے، اس طرح جدہ پہنچے، زبانی کلامی نہیں، ڈاکومنٹ سے.
اس طرح جدہ کی فیکٹری بیکی، اس میں وہ اس بینک میں اسٹینڈرڈ چارٹر میں چلے گئے پیسے، وہاں سے اسٹینڈرڈ چارٹر سے برٹش ورجن آئی لینڈز گئے، برٹش ورجن آئی لینڈ سے وہ لنڈن آئے، لنڈن میں یہ فلیٹس خرید لیے. اتنا موقع ملا ہے، اتنا موقع ملا جتنا کسی کو مل ہی نہیں سکتا، ٹھیک. عدالت میں بھی، پبلک میں بھی، میڈیا پہ بھی، اور یہ مکمل ناکام رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں. اب اگر ان کو نہیں وہ تو سر آپ کہہ رہے ہیں نا، اب وہ مطلب جے آئی ٹی کہتی ہے کہ جی یہ چیز ملی ہے، انہوں نے دی، یہ سمجھ نہیں آیا، فلاں سے نہیں ملا، ایمبیسی سے نہیں ملا، اب ہم یہ نہیں وہ ایمبیسی سے انہوں نے نہیں لینا. انہوں نے تو دیکھیں، میں پھر آپ کو کہتا ہوں، پھر یہ آپ کے ویورز کے لیے، میرے گھر کے کاغذات میرے پاس ہوں گے. نہیں میں کہتا ہوں ابہام میں بات ختم ہو جاتی ہے. جے آئی ٹی بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ پھر کہتی ہے یہ ملا، یہ نہیں ملا، پھر سپریم کورٹ کے جج صاحب وہ لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کیا کر لیں گے؟ مطلب میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، اور پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہے، وہ بہت کمزور ہے، اور پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور جب اس میں لاہور اور اسلام آباد اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ صوبے دیکھیں نا، ایک بہت سی عجیب چیزیں ہیں نا پاکستان کی، بالکل ریڈیکولس. ایک صوبہ 60% ہے، اسی صوبے کے اندر ایک پولیٹیکل ایلیٹ یا گروپ یا اکائی ہے، یہ ایک فیملی ہے، شریف فیملی، اس کے پاس اسلام آباد بھی ہے، اس کے پاس فوج بھی ہے، اس کے پاس ایف آئی اے بھی ہے، اس کے پاس آئی بی بھی ہے، اس کے پاس اسٹیٹ بینک بھی ہے، اس کے پاس نادرا بھی ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں، اس کے پاس آئی سی سی پی بھی ہے، سب کچھ آگے. اب جو اپوزیشن ہے اس پورے سیٹ اپ کی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، 12% کے پی ہو گیا، سندھ ہو گیا، وہ خود سپلٹ ہے، بلوچستان کے ویسے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس پورے ڈھانچے میں ڈیموکریسی کا فیوچر کیا ہے؟ یہ میں آپ سے بڑا مشکل سوال پوچھ رہا ہوں. یہ تو آپ اب کیس سے ہٹ کے پوچھ رہے ہیں. یہیں سے شروع کیا نا میں نے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ دوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کیس اور جے آئی ٹی سے ہٹ کے. اب جے آئی ٹی کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن میں باہر نکل رہا ہوں. لیکن آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب از بگر دین دا ریسٹ آف پاکستان. ایگزیکٹلی، اسی لیے جے آئی ٹی کے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اور لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد کا جو تعلق ہے، جی ٹی روڈ کا جو ایریا ہے، 3 اکائیاں ہیں، پنڈی، اسلام آباد کی طاقت اور لاہور، باقی کوئی میٹر ہی نہیں کرتا اس ملک میں. اور اسلام آباد کی طاقت اب پوسٹ دی لائرز موومنٹ از دا جوڈیشری. بالکل صحیح. پنڈی کی طاقت کم ہو گئی. پنڈی کی طاقت از دی جی ایچ کیو، اور لاہور کی طاقت از رائے وینڈ. یہ 3. ٹھیک ہے، ڈیفائن سمپلیفائی کر دیا آپ نے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور اس نیکسس میں آپ دیکھیں نواز شریف کے ٹیکٹکس کیا رہے ہیں. نہیں، فیوچر کیا ہے ڈیموکریسی کا؟ ڈیموکریسی کا ہی میں عرض کر رہا ہوں. نواز شریف کے ٹیکٹکس کیا رہے ہیں. نواز شریف نے جب مشکل میں آیا ہے، یہ ان کے ٹیکٹکس رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے ٹائم گین کیا ہے، ٹائم گین کیا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس میں وزیر داخلہ نے آ کے کہا کہ 4 دن میں، پہلے دن ہی گیا، دوسرے دن اس نے کہا 4 دن میں سارا معاملہ سامنے آ جائے گا، آپ انتظار کریں. پریس کانفرنس میں کہا لوگوں، پریس کچھ نہیں آیا سامنے. 6 مہینے لگا دیے، پھر بھی کچھ نہیں آیا. سجاد علی شاہ سے 7 دن مانگے نواز شریف نے. جب اس نے طلب کیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے لگا تھا، وہ ڈسکوالیفائی کرنے لگا تھا، اس نے 7 دن مانگے تھرو دی دین اٹارنی جنرل، تھرو دی دین لا منسٹر. اور وہ مانگ کے اور اس کو کہا کہ 7 دن مجھے صرف دے دو، میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کی اوپننگ کر لوں. انہوں نے اور اس کے بعد میں استعفیٰ دے دوں گا. سیریسلی ان 7 دنوں میں اس نے کوئٹہ بینچ میں بغاوت کرا دی. سعید الزمان صدیقی اور ارشاد حسن خان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف سٹے آرڈر دے دیا. ان 7 دنوں میں اس نے حملہ کرا دیا سپریم کورٹ پہ، اور حملہ بھی ایسا کرایا جس میں ان کے وزیر، آج بھی جو وزیر ہیں، بڑے بڑے وزیر، وہ بیٹھے ہوئے، وہ جو وزیر بیٹھے ہوئے آج کل، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ پہلے تو ٹائم مانگتے ہیں. دوسرا، اس سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ سب سے سمارٹ یہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو کیسے مینج کرنا ہے. ان کو یہ غالباً معلوم ہو گیا. دوسرا، جب تک ان کے ساتھ جی ایچ کیو اور
जुडिशरी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो, जो ओवर आर्चिंगली उनके खिलाफ ना जाने वाली हो बेवजह, वो छेड़छाड़ करते नहीं, वो पाँव पकड़ लेते, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ के पाँव पकड़ के और बाहर चले गए। एग्रीमेंट की सर बॉटम लाइन ये है कि एक फैमिली इतनी चालाक है या ताकतवर है या और स्मार्ट पैसे वाली है, इतनी इंटेलिजेंट है या पैसे वाली है, और पैसे वाली पूरा है। पाकिस्तान जो है वो मैनेज जो वो कर लेते हैं, तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। जीआईटी को मैं एज अ सिंबल यूज कर रहा हूँ कि जीआईटी का सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को नजर आ रहा है कि ये जीआईटी एक इंतहाई कमजोर प्रोसेस है, लेकिन ढंडोरा पीटा है पूरे पाकिस्तान में कि जीआईटी ने मार डाला। और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो बेचारी इतनी सादा है कि वो खुद ड्रम बजा रही है, इमरान खान एंड कंपनी। 18-19 ग्रेड का अफसर वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे के साथ कोई तल्ख बात कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सर करता होगा उसको। तो फिर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए पंजाब को डिवाइड होना ज़रूरी है, इनटू स्मॉलर प्रोविंसेस, एटलीस्ट 2 इफ नॉट 3। सर 4-5 भी हो सकता है। ज़्यादा भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स को बढ़ाने की सर जरूरत 8 या नहीं 9 डिवीजन है और तकरीबन 2 डिवीजन्स को छोड़ के सभी डिवीजन 1.5 करोड़ की आबादी के हैं। नहीं, वो सारे वो ठीक है, पर अगर 3 भी बन जाए, 2 के तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब अलग-अलग कर दिए, उनके प्रेसिडेंट्स ये लेना है। एक के कमर जमान कह रहा है, दूसरे के अहमद मखदूम अहमद महमूद है। तो हमने तो इस प्रोसेस को अपनी मंशूर का हिस्सा बना लिया है, पहले से ही बना लिया। तो इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, जब एक सूबा बाकी सारे सूबों को मिला के उनसे बड़ा हो और उसमें से जो पावर एलीट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स अगर आप देखें कितने पंजाब से हैं फेडरल सेक्रेटरीज और कितने छोटे सूबों से हैं। बलूचिस्तान से शायद एक भी नहीं मिलेगा, सिंध से 2-3 होंगे, सारे पंजाब है। फाद हसन फाद ने भरे हुए। फिर फौज ज़्यादातर पंजाब से है, पंजाब से है, केपीके से भी। तो बॉटम लाइन ये है कि जब तक इसमें नए सूबे नहीं बनेंगे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारी, तो नए सूबे जब तक नहीं बनेंगे तब तक यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी का एक फॉरवर्ड विजन जो है वो बनता ही नहीं है। इसी पे हम अगर बात को ख़त्म कर लें। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। नाज़रीन कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जो बात शुरू होती है जीआईटी की प्रोसेस से, जिसका सब्सटेंस बहुत कमज़ोर है, जिसके ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि पाकिस्तान के इस ढांचे में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है। ये बहस आपने देखी, तमाम फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया।